बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, नमरूद की आग से निकलने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का सफ़र किया और वहीं पर ज़िंदगी बसर करने लगे। उस शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वास्ता कुछ ऐसे लोगों से पड़ा जो बड़े ही खूबसूरत और निहायत ही आला शान और शौकत वाले कपड़े पहनकर किसी जगह रवाना हो रहे थे। उनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब देते हुए फरमाया कि हम एक ऐसे बादशाह के महल में जा रहे हैं जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत और निहायत खूबसूरत तरीन लड़की है, और वो एक ऐसी खूबसूरत है कि उस जैसी हसीन औरत दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। लेकिन उसके लिए जो भी रिश्ता आता है वो उसको इनकार कर देती है। उसका कहना यह है कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। 7 दिन से यह सिलसिला जारी है कि सब लोग वहां जाते हैं और वह शहजादी किसी को भी पसंद नहीं करती, सबको महल के मैदान से ही वापस जाने को कह देती है। यह बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ उस बादशाह के महल की तरफ ये सब कुछ देखने चल पड़े और ये अजीब मंजर देखने के लिए चले गए। जब सब लोग वहां जमा हो गए, उसके महल के मैदान में आकर बैठ गए, तो वो शहजादी अपनी नौकरानियों के साथ बहुत अच्छे लिबास और खूबसूरत चेहरे को ढांप कर एक बड़े से बर्तन में सोने चांदी के जवाहरात लेकर मामूल के मुताबिक सब लड़कों को देखने लग गई। शहजादी ने दूर से देखा कि आज उन लड़कों में एक ऐसा लड़का बैठा हुआ है कि जिसकी पेशानी नूर से चमक रही थी। शहजादी ने उस लड़के में अजीब कशिश महसूस की, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई और सोने चांदी से भरा हुआ बर्तन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में उंडेल दिया और वापस जाकर अपने वालिद के पास तख्त पर बैठ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने अपनी लड़की से कहा, ए मेरी प्यारी बेटी, तेरी पसंद बहुत ही अच्छी है। तूने नेक और परहेजगार लड़के को पसंद किया है। यह लड़का मुझे माली लिहाज से बहुत गरीब लगता है, इसलिए बादशाह ने लड़की से कहा कि ए मेरी बेटी, ये गरीब और परदेसी लड़का है, तुम मुझसे शादी ना करो। लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, बादशाह के जो मुशीर बैठे हुए थे, उन्होंने बादशाह की बेटी की शादी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हाँ करवा दी। शादी का सारा खर्चा बादशाह ने दोनों की तरफ से खुद ही उठाया। बादशाह की लड़की की शादी का चर्चा सारे शहर में हो गया था। मोहतरम नाजरीन, उस शहजादी का नाम हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा था, लेकिन बाज़ रिवायात में यह भी जिक्र किया गया है कि हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खाला थी, और कुछ रिवायात में यह भी बयान किया जाता है कि सारा और अम्मा हवा ऐसी खूबसूरत ख़वातीन थीं जो कि इंतहा की हसीन और जमील थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने मुल्क मिस्र की तरफ हिजरत की। मिस्र में उस वक्त कुप्तियों की हुकूमत थी, और याद रहे कि कुप्तियों के हर बादशाह को फ़िरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। कुछ लोग समझते हैं कि फ़िरौन ख़ास बादशाह का नाम था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, जबकि तारीख़ में किसी भी बादशाह का नाम नहीं रहा। फ़िरौन एक लक़ब है जो कि कुप्तियों के तमाम बादशाहों के लिए बोला जाता था। उस वक्त उमर बिन अमरती अलकैस वहाँ का फ़िरौन बादशाह था। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी बीवी को साथ ना लेकर जाओ। मिस्र का बादशाह औरतों का बेहद शौकीन है, वो औरतों को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। उसने खूबसूरत लड़कियां अपने सामने पेश करने के लिए आदमी रखे हुए हैं जो हर शहर से लड़कियां उसके पास लेकर जाते हैं। वह लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करके उन लड़कियों को बेपनाह दौलत दे देता है। जब भी कोई नया मुसाफिर किसी औरत के साथ मिस्र में दाखिल होता है तो उस मिस्र के फ़िरौन बादशाह के फौजी उन औरतों को गिरफ्तार करके सबसे पहले बादशाह के पास ले जाते हैं, और वह फ़िरौन उस औरत को कुछ रातें अपने पास रखकर फिर छोड़ देता है। मोहतरम नाज़रीन, ये याद रहे कि कुप्तियों के तमाम बादशाहों को फ़िरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। ये भी याद रहे कि यह वाक़या सही संदों के साथ मौजूद है, और अहादीस की भी तमाम किताबों में इसे सही हवालों के साथ बयान किया गया है। लोगों की बात को सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में यह बात आई
کہ میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور سارا بے حد خوبصورت اور حسین اور جمیل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق لیا اور اس صندوق میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو بند کر کے اس صندوق کو تالا لگا دیا۔ صندوق کو تالا لگا کر ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر میں پہنچ گئے تو فرعون بادشاہ کے فوجیوں نے انہیں روک لیا اور ان کی تلاشی لینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میرے سامان کی تلاشی نہ لیں، اس کے بدلے اگر تم کو اس کے بدلے میں سونا چاندی بھی وصول کرنا ہے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ جب شہر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات آئی، ان کے ذہن میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس کے بدلے میں یہ آدمی ہم کو منہ مانگا سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس صندوق کو ضرور چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شہر والوں نے ضد کرتے ہوئے اس صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کی ہوئی ہے، اور انہوں نے کبھی اتنی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو ساتھ لیا اور فرعون کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھے منظور ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے پہلے ہی جان چکا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اب اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر اچھا شاہی لباس پہنا کر میری خلوت گاہ میں لایا جائے۔ فرعون ملوک کے حکم کی تعمیل کی گئی اور جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عبادت میں مصروف ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 217 میں یہ واضح تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ میں پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایات میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکے اور بادشاہ مصر اور سارہ جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اور خود سن سکیں۔ فرعون مصر حضرت سارہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا پر وہ ہر بار ناکام ٹھہرا۔ پھر اس نے حضرت سارہ کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی اور بادشاہ مصر اپنے زانوں تک زمین کے اندر دھس گیا۔ جب اس کو نکلنے کا کوئی چارہ نہ ملا تو اس نے حضرت سارہ کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں ہوں، میرا خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی اچھا اور پیارا دوست ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے، سب کو دیکھنے والا ہے، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو اچھے طریقے سے جان جاتا ہے۔ میرے خاوند اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف سے ہٹ جائے، اور ہر بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوست کی دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ حضرت سارہ کی زبان سے یہ لفظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زمین سے باہر نکال دیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت دوبارہ خراب ہو گئی۔ اس نے حضرت سارہ کو پھر نظر بد سے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے نبینا ہو گیا تو اس نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے کہا، اے بی بی، میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری سے بچ جاؤں۔
تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس زانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سارہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے بینائی واپس لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ تندرست ہو گیا تو اس نے ایک بار پھر حضرت سارہ کی طرف بدکاری کرنے کی پھر سے کوشش کی، تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے پھر حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی، تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے بدبخت شخص، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، یہ سب دعا میرا خاوند کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میرے لیے دعا کرو کہ میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل سارہ کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا واقعہ بتانے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ اے سارہ، تم بے فکر رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ غیب کو دور کر دیا تھا اور میں وہاں پر کھڑا آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات سن سکتا تھا اور آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، تو آپ کو کسی بات کو بتانے کی یا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ شادی کی 1 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا جس کا نام اسحاق رکھا تھا، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ نے کہا کہ اے میرے خدا، میرے گھر بچہ ہوگا، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال کی ہو گئی تھی، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سارہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی تھی۔ تیسری بیوی کا نام کنتورہ تھا۔ اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 لڑکوں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں ایک اور عورت بھی آئی جس کا نام حجورہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس عورت کے بطن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹوں کی خوشخبری سے مالا مال کیا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی باتوں کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت عطا فرمائے،
اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔